नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मोहतरम अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, जमात इस्लामी के दिगर ज़िम्मेदारान और MTB के रियासती ज़िम्मेदारान, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुख्तलिफ़ तालीमी शख्सियात, माहिरीन तालीम, असातिज़ा इकराम, मुअल्लिमात, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स एंड हेडमास्टर्स। जैसा कि अभी आपके सामने मेरा उन्वान पेश किया गया कि जदीद तालीमी रुझानात, अहमियत, मौक़े और चैलेंजेस, इस उन्वान पर मैं चंद बातें आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तालीमी रुझानात की मुख्तलिफ सतहें होती हैं। एक उसकी सतह है वो बैनुल अक़वामी सतह है कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन से एजुकेशनल ट्रेंड्स चल रहे हैं। एक दूसरी सतह है वो है रियासती सतह, यानी स्टेट लेवल पर कौन से एजुकेशनल ट्रेंड्स चल रहे हैं। और तीसरी जो सतह है उसकी वो है नेशनल एजुकेशनल ट्रेंड्स, मुल्की सतह पर कौन से तालीमी रुझानात इस वक्त जारी वो सारी है। इसी के साथ साथ एक चौथा भी लेवल है उसका, वो है मिल्लत के जो तालीमी रुझानात है। तो ये जो चार मुख्तलिफ सतहें हैं तालीमी रुझानात की, उन तमाम पर अपनी गुफ्तगू को समेटने के बजाय मुझसे ये कहा गया है कि उर्दू मीडियम स्कूल्स और मिल्लत के अंदर जो तालीमी रुझानात हैं उनके ऊपर मैं अपने ऑब्जर्वेशंस और अपना मुताला आपके सामने पेश करूं। इसलिए मैं आज की गुफ्तगू में सिर्फ ये जो चौथा हिस्सा है उसी हिस्से को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। यानी उर्दू मीडियम स्कूलों में, असातिज़ा में, पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में, स्कूल मैनेजर्स में और आम मुसलमानों में तालीम व तरबियत के मामले में कौन से रुझानात इस वक्त जो है ज़ेर बहस हैं या आसानी से हमको नजर आते हैं। सबसे पहले हमको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जदीद तालीमी रुझानात को हम क्यों कर समझें। हर ज़माने में मुख्तलिफ किस्म के तालीमी और तरबियती रुझानात चलते रहते हैं। जो तालीमी और तरबियती रुझानात चलते रहते हैं उनमें दो किस्म के होते हैं आमतौर पर। एक होते हैं पॉजिटिव ट्रेंड्स, मुस्बत तालीमी रुझानात, और दूसरे होते हैं मनफी तालीमी रुझानात। बहैसियत टीचर अगर मुझे और आपको मुस्बत तालीमी रुझानात का फ़हम है, उसका शऊर है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और अगर हम मनफी जो तालीमी रुझानात है उनका शऊर रखते हैं, उनकी गहरी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो इस बात के कभी इम्कानात है कि हम खुद भी और अपने तलबा और तालिबात को भी और अपने स्कूल्स को और हमारी जनरेशन को जो है उन मनफी तालीमी रुझानात से बचाने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए मेंटर, मुझे आपको मौजूदा तालीमी रुझानात को गहराई से समझने की कोशिश करना चाहिए। हमारे स्टाफ रूम के अंदर जदीद तालीमी रुझानात पर शेयरिंग होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, गुफ्तगू होना चाहिए, ताकि उसके मुख्तलिफ पहलू हमारे सामने वाशगाफ हो सके। इसी के साथ साथ इसकी अहमियत इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारा निज़ाम तालीम व तरबियत जो है वह तवाज़ुन और एतदाल पर कायम रह सके।
جیسا کہ ابھی گفتگو میں یہ بات آئی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارا جو نظام تعلیم و تربیت ہے اس کا ایک خاصہ یہ ہے، اس کا ایک نظم العین یہ ہے کہ وہ جو ہے معتدل ہونا چاہیے، ہو زندگی کے تمام پہلوؤں کو سمیٹے ہوئے ہونا چاہیے، وہ یک رخا نہیں ہونا چاہیے، وہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جدید تعلیمی رجحانات پر گہری نظر رکھیں۔ عزیزان گرامی، جدید تعلیمی رجحانات اور مواقع اور چیلنجز کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس مسلمان لڑکیوں میں ایک زبردست تعلیمی بیداری کی لہر دیکھی جا رہی۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ مسلمان لڑکیوں میں اور خواتین میں یہ جو تعلیمی لہر پیدا ہوئی ہے وہ ایک مثبت علامت ہے ملت کی تعلیمی ترقی کے لیے۔ لیکن اس رجحان کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے پاس لڑکیوں کے لیے ویسے اسکولز نہیں ہے، ویسے کالجز نہیں ہے، ویسے ہاسٹلز نہیں ہے، ویسے ریسیڈینشل ادارے نہیں ہیں جیسی ہماری لڑکیوں کو بیٹیوں کو ضرورت ہے۔ ایک طرف ہماری لڑکیوں کے اندر زبردست تعلیمی بیداری محسوس ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ تعلق ذات پر کئی تعلق مہاراشٹر میں آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پر لڑکیوں کے لیے ہائی اسکول اویلیبل نہیں، بیشتر تعلق آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پر لڑکیوں کے لیے جونیئر کالجز اویلیبل نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات کے تقاضے کو سمجھیں اور یہ جو پازیٹیو ٹرینڈ پیدا ہوا ہے لڑکیوں کی تعلیم کے ضمن میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے ملت کے اندر لڑکیوں کے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا ماحول پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ دوسرا ایک جو ٹرینڈ جاری ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کمرشل اسکولوں اور کالجوں کا ملت میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ مصلحت اور حکمت کے نام پر اس کے بارے میں بیشتر لوگ منہ کھولنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جس طریقے سے غیروں میں کمرشل ایجوکیشنل سسٹم اسٹرانگ ہو گیا ہے، اسٹیبلش ہو گیا ہے، بالکل اسی انداز میں اسی کی اندھی تخلیق میں ہمارے پاس بھی کمرشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کھولے جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر۔ ایجوکیشنل مافیا اس فیلڈ کے اندر پیش رفت کر رہا ہے۔ حالات کا تقاضا ہے کہ ہم جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اس کا متبادل دینے کی کوشش کریں۔ اگر کمرشل اسکولز اور کالجز کی تعداد اسی رفتار سے بڑھتی رہی ملت میں تو اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ جو ہمارا پسماندہ طبقہ ہے، جو غریب اور معاشی طور پر بدحال مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، وہ اپنے بچوں کو ان کمرشل اور مہنگے تعلیمی اداروں میں بنیادی تعلیم بھی دلانے کے قابل نہیں رہیں گے آنے والے چند سالوں میں۔ موجودہ حالات کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ ہم ملت کے اندر نان پروفٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، سرکاری تعلیمی اداروں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، ان کو زیادہ ایٹریکٹیو بنانے کی کوشش کریں، ان کے اندر جو کمیاں ہیں، جو انتہائیں ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی اگر ہم کوشش کر سکتے ہیں اگر بعثت معلم، تو یہ ملت کی تعلیمی ترقی میں ہمارا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے۔ اور ایک تعلیمی ٹرینڈ ہمارے پاس جو پایا جاتا ہے وہ ہے ٹیم اسپرٹ کا فقدان۔ ہمارے اسٹاف روم کے اندر بہت آسانی سے ہر ٹیچر محسوس کر سکتا ہے کہ ہمارے پورے اسٹاف ممبرز کے اندر کتنا ٹیم اسپرٹ موجود ہے۔ ہیڈ ماسٹر کی سوچ الگ ہوتی ہے، ٹیچرز کی سوچ مختلف ہوتی ہے، اسکول مینجمنٹ تیسری سمت سوچتا ہے، سرکار چوتھی سمت میں گامزن ہے، ملت پانچویں سمت میں چل رہی ہے۔
عالم یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی سمت دوڑا چلا جا رہا ہے اور کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تال میل ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. جن اعلیٰ مقاصد کا تذکرہ ابھی امیر جماعت اسلامی ہند نے پیش کیا، ان اعلیٰ مقاصد کو ہم بغیر ٹیم اسپرٹ کے حاصل نہیں کر سکتے. حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے ٹیم اسپرٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں. ایز اے ٹیچر، ایز اے اسکول ممبر، یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے جس کی طرف ہمارے پاس خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی. ہر ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں جو کچھ سوچ رہا ہوں وہی حق ہے. میری یہ بات تمام لوگوں کو سننا چاہیے، پورے اسٹاف ممبرز کو، مینجمنٹ کو، ہیڈ ماسٹر کو، سپروائزر کو، انچارج کو میری یہ بات سننا چاہیے، کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں وہی پرفیکٹ ہے. اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنے والوں کے اندر کبھی بھی ٹیم اسپرٹ کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا. ٹیم اسپرٹ کا جذبہ انہی اساتذہ کے اندر پیدا ہوگا جو مسلسل اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں. یہ ٹیم اسپرٹ کے فقدان کا جو ٹرینڈ ہے، یہ ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے بہت گھاتک ہے. اس کو اینی ہاؤ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلیمی اداروں کی جو اکثریت ہے، ان کو جو چلانے والے ذمہ دار افراد ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایجوکیشنل ویژن نہیں ہوتا. وہ تعلیم برائے تعلیم کے قائل ہے. اگر اسکول چلانے والا ہیڈ ماسٹر یا پریزیڈنٹ یا سیکریٹری یا اسکول مینجمنٹ کمیٹی، اس کے پاس اگر کوئی ایجوکیشنل ویژن نہیں ہے، کوئی تعلیمی نظم العین نہیں ہے، تو وہ تعلیمی ادارہ بہت زیادہ ترقی نہیں کر پائے گا. وہ جلدی یا دیر سے زوال کا یقیناً شکار ہوگا. میں اور آپ ایسے اداروں کو اکثر اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک ٹرینڈ یہ بھی ڈیولپ ہو گیا بدقسمتی سے کہ اسکول چلانے والے اپنے اسکولوں کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پیرنٹس قطعی اسکول میں نہ آئے، پیرنٹس کا، سماج کا، ملت کا اسکول سے کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ریلیشن نہ رہے. اسی لیے آپ دیکھیے بیشتر اردو اسکولوں میں پیرنٹس میٹنگ منعقد نہیں ہوتی. اگر ہوتی بھی ہے تو کن مقاصد کے تحت ہوتی ہے وہ آپ بحسن خوبی جانتے ہیں. اسکولز اور کالجز وہ دراصل جو ہے سوشل انسٹیٹیوٹ سے وہ سوشل سینٹر سے اگر ہم ان سے پیرنٹس کو، والدین کو، سرپرستوں کو، سماج کو کاٹ دیں گے تو وہاں سے تیار ہونے والی نسلیں ایک نمبر کی مفاد پرست نکلے گی. ایک نمبر کی خود غرض نسلیں نکلے گی وہاں سے. آپ دیکھیے ایسے اسکولوں کا سروے کر کے. اس زاویے سے بھی مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک رجحان یہ بھی چل رہا ہے کہ پوری ملت نے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اجماع کر لیا ہے کہ تعلیم و تربیت کی پوری ذمہ داری اے ٹو زیڈ اساتذہ پہ ڈال دی. ہیڈ ماسٹر، اسکول مینیجرز، پیرنٹس، پورا سماج یہ چاہتا ہے کہ بچے کے اندر تمام جو صلاحیتیں ہیں وہ صرف اور صرف اساتذہ ہی پیدا کرے. گویا ان کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں تعلیم و تربیت جو ہے وہ ایک ہمہ جہت عمل کا نام ہے، ایک آل راؤنڈ پروسیس کا نام ہے. وہ ٹیچرز کتنے بھی قابل ہوں وہ ایک اسٹوڈنٹ کا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. ٹیچرز کو پیرنٹس کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیچرز کو سماج کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیچرز کو مساجد کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیچرز کو محلے والوں کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تب کہیں جا کے تعلیم و تربیت کا جو عمل ہے وہ بحسن خوبی انجام دیا جا سکتا ہے. لیکن عالم یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے ٹیچرز سے
بڑی بڑی امیدیں تو رکھنا چاہیے، جائز امیدیں تو رکھنا چاہیے، مگر غیر ضروری جو امیدیں ہیں ان کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جو خوش فہمی ہے ملت کے اندر کہ تعلیم و تربیت کا کام صرف اساتذہ اور معلمات ہی کر سکتے ہیں، یہ پوری سوچ ون سائیڈڈ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ہم کو محسوس کرنا چاہیے کہ ایک ٹرینڈ یہ بھی چل رہا ہے کہ اساتذہ اور معلمات کو طنز اور تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے ملت نے سافٹ ٹارگٹ بنا دیا ہے۔ ہر ایرا غیرہ جو ہے ٹیچرز کے اوپر شدید قسم کی تنقیدیں کرتا ہے، جس کا تعلیم و تربیت سے دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہوتا، وہ بھی ٹیچرز کو جو ہے سکھانے پر تل جاتا ہے۔ اساتذہ کے اندر جو ٹرینڈ پیدا ہو رہا ہے اس کے رد عمل کے طور پر وہ ملت کے لیے فائدہ مند نہیں ہو۔ اب اساتذہ بھی بدقسمتی سے اس معاملے میں ریئیکشنری ہوتے جا رہے ہیں۔ حالات کا تقاضا ہے کہ ہم ٹیچرز کو سافٹ ٹارگٹ نہ سمجھے طنز و تنقید کے معاملے میں۔ ان کے اندر جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جو برائیاں پائی جاتی ہیں، اس کو یقیناً تنقید ہونا چاہیے، سوالات اٹھنے چاہیے، لیکن ان کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو ان کا ڈیڈیکیشن ہے، جو محنتی اور ایماندار اساتذہ اور معلمات ہیں، ان کی پذیرائی بھی ویسی ہونا چاہیے، ان کو ہائی لائٹ بھی کیا جانا چاہیے، ان کی قدردانی بھی کی جانی چاہیے۔ اگر ملت اپنے ایماندار، باصلاحیت، قابل اور ویژنری ٹیچرز کی قدر نہیں کرتی ہے تو ملت کا یہ جو تعلیمی زوال ہے وہ اور لمبا ہو جائے گا، خدا نخواستہ۔ اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے، ٹیچرز پر مسلسل جو غیر ضروری تنقیدیں ہو رہی ہے چاروں طرف سے، اس کی وجہ سے ٹیچرز کی قوت کار متاثر ہو رہی، ٹیچرز سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ٹیچرز اس کی وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو زیادہ بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ جو ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پازیٹیو رخ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ملت میں پازیٹیو ٹرینڈ پروان چڑھانے کی توفیق عطا کرے، اور جو منفی ٹرینڈ چل رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔